अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है इस्लामी सियासत का इर्तिका और उसके मकासद। इस्लामिक पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये इसका एवोल्यूशन और उसकी थ्योरीज़, इसकी जो डीप रूट्स हैं बड़ी, एक तो कुरान मजीद में है, सियासत का ज़िक्र है, तर्ज़ मुआशरत का है, एज ए सिस्टम ऑफ स्टेट कुरान में इसको ज़िक्र किया गया। उस पे हमने तकरीबन बहुत सारे वीलॉग किए, उस पे उसकी डायमेंशंस पे भी बात की, चाहे वो सैयदना ज़ुल्क़ुरनैन अलैहिस्सलाम का दीवार को तामीर करके देहातियों को, विलेजर्स को प्रोटेक्ट करना, वहाँ पे हमें यूनिटी ऑफ कमांड नज़र आती है, सारे आपके साथ खड़े थे। फिर तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाहत का अता होना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमाना वज़ादहू बस्ततन फ़िल इल्म वल जिस्म, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्म और जिस्म में तक़वियत अता की। तो ये दो चीज़ें रूल करने के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो कुरान से हमें मिलती हैं। आपका फ़िज़िकली फ़िट होना और मेंटली फ़िट होना, ठीक है, आपकी डिसीजन पावर, विजन, विज़डम होना चाहिए और क़वियुल जुस्सा होने चाहिए ताकि इस्लामी सरहद की हिफाजत भी हो। तो यहाँ से हमें ये इशारा भी मिलता है कि हेड ऑफ़ स्टेट जो है मिलिट्री अफेयर्स को भी जो है वो लीड करता है और गवर्नेंस के मामलात पे भी नज़र रखता है। काजी मज़ालिम हो, काजी हस्बा हो, आमिलीन वालियीन, ये खिलाफा मॉडल में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस से जो हमें मिलता है कि आपने रियासत मदीना के अंदर मिसाक मदीना, मुआख़ात मदीना, सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का, खुतबा हुज्जतुल विदा, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो स्टेट अफेयर्स को चलाने के लिए होती हैं। मिसाक मदीना कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है रियासत का। मुआख़ात मदीना मुआशी पॉलिसी है। सुलह हुदैबिया पीस एंड को एग्जिस्टेंस, ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स की तरफ इशारा करती है। इसी तरह जो फ़तह मक्का है वो एक इंक्लूसिवनेस की बात करता है, हारमोनियस रिलेशनशिप की। और खुतबा हुज्जतुल विदा ग्लोबल नबवी ह्यूमन राइट्स का चार्टर है। तो पूरे स्टेट अफेयर्स तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए, वही हमारे लिए मिशल राह है। फिर अगर हम खिलाफत राशिदा के मॉडल में देखें तो खलफाए राशिदीन ने इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए, चाहे वो इरिगेशन हो, अकाउंटेबिलिटी हो, पोस्ट का महकमा हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, मिलिट्री हो, फिर इसी तरह वेलफेयर के इनिशिएटिव्स, बैतुल माल और बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस्लाहात उमर में नज़र आती हैं, जिन्हें उमर लॉस कहते हैं 43, वो भी हमने डिस्कस की। आज हम जिक्र करेंगे कि सबसे पहले किस्म जो है वो रसाइल अख़वानुस सफ़ा, जो चौथी सदी के वस्त में ये जो है मुतय्यन किए, और ये अबू नसर अल फ़ाराबी की कंटिन्यूशन है, जिन्होंने अहल मदीना अल फ़ादिला के हवाले से जो पेश किए हैं। तो इसने पूरे वेस्ट पे एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है पॉलिटिकल थॉट्स में। और ये कहते हैं कि 5 अक़साम हैं पॉलिटिक्स की, जो इस्लामिक पॉलिटिक्स है। उसमें सबसे पहले जो है वो सियासत नबवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत, जो मुक़द्दस क़वानीन यानी कुरान मजीद और हदीस नबवी और पाकीज़ा नवामीस पर मबनी है और ज़मीर इंसानी को फासिद आरा और नज़रियात से महफूज रखती है। जो फासिद और गलत आरा हैं, ओपिनियंस हैं, ठीक है, जो डिट्रैक्ट करती हैं, उनसे वो महफूज करती है, यानी प्योरीफाई करती है इंसान के इंटेलेक्ट को, मेंटल को, उसके कैरेक्टर को, उसकी डीलिंग को, उसके अंदर वो एट्रीब्यूट्स लेके आती है जिससे इंसान अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे तवज्जो देता है। तो ये सियासत नफ्स भी है, सियासत मदन भी है, दोनों चीज़ें सियासत नबवी में शामिल हैं। फिर है सियासत मलूकिया, जो कानून शरा की हिफाजत के उसूल से आगाह हो और कौम पर इसको आयद करे। जो शरीयत का कानून है, कुरान और सुन्नत, उसको आइडेंटिफाई करे, उसका नॉलेज रखती हो, फिर उस कानून शरीयत को, डिवाइन लॉ को, कुरान और सुन्नत को नेशन पर लागू करे, इम्प्लीमेंट करे। ये दूसरी किस्म है। और मिल्लत में कानून को ज़िंदा करे, अच्छे अहकाम नाफिज करे, बुराइयों का कला कमा करे, ठीक है। ये शख्सी हुकूमत यानी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर शरिया का रूल नाफिज करना होता है। ये खिलाफत के करीब है, ठीक है। डिवाइन कमांडमेंट्स को रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत के मुताबिक फ़ैसले करना। अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए
تو فردو اللہ و رسول کے تحت اسے اللہ رسول کی بارگاہ میں بھیج دینا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا۔ اگر وہاں بھی نہ پائے تو پھر اس کے اندر اجتہاد کا ملکہ اور صلاحیت ہونی چاہیے، وہ اجتہاد کی بنیاد پر فیصلے کرے اور اچھے کام نافذ کرے، رول آف لا کی بات کرے اور ایکویلٹی اور جسٹس کو پریویل کرے۔ پھر تیسری ہے سیاست عامہ، کامن پالیٹکس اسے کہتے ہیں، پالیٹکس آف میسز، لوگوں کی سیاست، جو ایک ایسے سردار حکومت کے عمل سے صادر ہوتی ہے جو ایک قوم پر، شہروں کے مجموعے پر اور افواج پر حکومت کرتا ہے اور عوام کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر سٹیز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فوج بھی ہوتی ہے، عوام کے معاملات، سارا کچھ یہ خلیفہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ شخص جو ہے رول آف گورننس جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق عائد کرتا ہے۔ پھر سیاست خصوصی، معاشی اور شخصی سیاست، اس میں انفرادی سیاست آ جاتی ہے جس کا تعلق نفس اور اخلاق سے ہے، اپنے ایتھیکل اور مورل سٹینڈرڈز کو بہتر کرنا، اسے اصلاح نفس کہتے ہیں۔ دوسری ہے تدبیر منزل، جس پہ ہم نے پہلے بات کی، امور خانہ داری، فیملی افیئرس کو ہیڈ آف فیملی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیل کرے، ٹھیک ہے، خرچ، اخراجات، بچوں کی تربیت، تعلیم، لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ انٹریکشن، اور خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سیاست مدن ہے، ملک کی پالیٹکس، افیئرس، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں افیئرس کو مینیج کرنا، ایکسٹرنل تھریٹس پہ نظر رکھنا، انٹرنلی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا، یہ خلیفہ کرتا ہے۔ پھر اہوازی جو ہے، ابو الحسن علی بن اہوازی، یہ حنفی سیاست کے موجد بھی ہیں، ٹھیک ہے، مجدد کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ انہوں نے علم و سیاست کو سب سے پہلے علم و سیاست کی حیثیت دی اور دور جدید کی رہنمائی کے لیے قانون سیاست کو سب سے پہلے ابو الحسن علی بن اہوازی نے مدون کیا۔ لا آف پالیٹکس کے بانی کہے جاتے ہیں۔ انہوں نے فن سیاست و سلطنت پر نابغہ روزگار کتاب ترتیب دی، اس کا نام التبرک المنسک فی تدبیر الملک، ٹھیک ہے، یہ تجویز کیا۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ملکوں کے انتظام و انصرام چلانے کے لیے وہ ساری ایٹریبیوٹس کیسے ہو سکتی، اس میں ریاست کا تمدن اور سیاست پر بحث ہے۔ پھر بستانی نے اپنی کتاب دائرہ معارف میں سیاست کی تعریف کرتے ہوئے ابو الحسن اہوازی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ تہذیب السیاسہ فی حکم سیاسی کے مصنف ہیں، ٹھیک ہے، اور واضح سیاست ہے۔ پھر 5ویں صدی میں ابو الحسن ماوردی نے احکام السلطانیہ کے حوالے سے سیاست و امامت کے قوانین پر پہلی کتاب لکھی جو انسائکلوپیڈیا ہے۔ پھر 5ویں صدی کے آخر میں امام راغب اصفہانی نے اپنی بلند پایہ کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ میں سیاست اور سلطنت کا ذکر کیا اور اسلام کے شورا کے رجحان پر بحث کی۔ یہ کنسلٹیٹو پروسیس پہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ پھر ابن خلدون جو عصر سیاست کے اولین معلم کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے نئے طرز سیاست، سلطنت اور حکومت کو دنیا کو روشناس کرایا۔ سیاست کے متعلق ابن خلدون کا بڑا مشہور قول ہے، انہا القانون الموضوع لرعایت الآداب والانتظام الاصول، جمع کر دیا ایک تعریف میں، یعنی سیاست وہ قانونی حکمت عملی ہے، قانونی حکمت عملی جس کی قوت سے اجتماعی کردار اور مصالح عامہ کا تحفظ کیا جاتا ہے اور حکومت کا نظم چلایا جاتا ہے۔ یعنی ایگزیکیوشن آف لا، لا بائنڈنگ فورس آپ کے پاس ہوگی، اس لا کی فورس کے ذریعے آپ کولیکٹیو کیریکٹر بلڈنگ، نیشن بلڈنگ کریں گے اور مصالح عامہ کا تحفظ، پبلک ویلفیئر کو پروٹیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اجتماعی کردار، لوگوں میں اخلاقیات نافذ کرنا، اور دوسرا ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا اور حکومت کا نظم چلانا، ٹھیک ہے۔ یہ ابن خلدون اطالوی سیاستدان میکاولی اور نیکو کے مدرسہ علم و سیاست کا امام اور پیشرو ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آگے ہم دیکھیں تو میکاولی جو ہے ابن خلدون کے اسلامی فکر کا ذہنی مقلد ہے۔ یہ میکاولی پالیٹکس جو تھیوری ہے، یہ ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ پولیٹیکل افیئر سیکھے، ٹھیک ہے۔ پھر مسلمانوں کے جو سیاسی آثار ہیں وہ اگر دیکھیں تو اسلامی تصنیفات کے ذریعے ہم تک پہنچے جو 1 سے 10ویں صدی تک لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ ہم مسلمان ممنون ہیں ان سائنٹسٹ کے، پولیٹیکل سائنٹسٹ کے، جنہوں نے یہ چیزیں ڈیرائیو کر کے ہم تک پہنچائی۔
عہد خلافت کا جو صحیح نظام ہے، سیاسی دستور، ڈھانچہ، ریفارمز، وہ بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے لیے سلوک المالک فی تدبیر الممالک، یہ ایک کتاب ہے ابن ابی ربی کی، پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے۔ اس کے 112 پیجز ہیں، 4 فصلیں، پہلی میں مقدمہ، دوسری میں اخلاقی احکام۔ تو جب بھی پولیٹکس کی بات ہوگی یاد رکھیں مورل سٹینڈرڈز پہلے آئیں گے۔ سیاست کا مطلب ہے کردار کو نکھارنا، انفرادی اور اجتماعی، یہ بنیاد ہے اسلامی سیاست کی۔ اچھے اوصاف و کردار، اوصاف حمیدہ پیدا کرنا، پھر عقلی کردار اس کا نظم، ریشنلی انٹلیکچوئل جو آپ کی وزڈم ہے وہ ویل اکوپ ہو، اور اس کو کس طرح آپ معاشرے کے لیے سودمند ثابت کر سکتے ہیں، یعنی اپنے دماغ کے ذریعے لوگوں کو کیسے قائل کریں، دین کی دعوت دیں، اور اپنے ذہنی صلاحیتوں کے ذریعے معاشرے میں بہتری لائیں۔ ٹھیک ہے، پھر کتاب الاموال، ابو عبید اللہ بن قاسم ہروی نے یہ اسلامی مالیات کے موضوع پر 2 صدی ہجری میں لکھی۔ ٹھیک ہے، سیاسیات کا جو مالی شعبہ ہے، اکنامک افیئرز ہیں، اس پہ ابو عبید اللہ بن سلام نے القاسم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر علامہ محرم کی کتاب امثال کا لاطینی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ پھر امام ابن طقطقی، جس پہ ہم نے وی لاگ کیا تھا، انہوں نے الفخری فی الآداب السلطانیہ والدول الاسلامیہ یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر انشاء الدوائر، تدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکہ الانسانیہ، ابن عربی کی ہے، شیخ اکبر انہیں کہتے ہیں، تصوف پہ بڑا نام ہے۔ اس میں انہوں نے انسانی سلطنت کے تصور پر بحث کی ہے۔ پھر واسطۃ السلوک فی سیاست الملوک، سلطان ابو ہم موسیٰ بن زیان، عین الادب والسیاسیہ وزین الحسب والریاسہ، ابن الحسن علی بن حزیل اندلسی کی کتاب یہ بھی۔ پھر الطرق الحکمیہ فی السیاسہ الشرعیہ، ابن قیم جوزی کی بڑی امپورٹنٹ بک ہے یہ۔ پھر قوانین الدواوین، ابن حماتی کی کتاب، یہ صلاح الدین ایوبی کے حکومت کے نظم و نسق پر مبنی ہے کہ وہ کیسے افیئرز کو چلایا کرتے تھے۔ پھر اگر آگے دیکھیں تو اسلامی سیاست روز روشن کی طرح عیاں ہے، جیسے سورج بالکل واضح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس میں بنیادی جو اصول ہے حکومت الہیہ، ڈیوائن گورننس، کہ اسلامی حکومت کا پہلا اور قطعی اصول یہ ہے کہ اپنی حکمت کے سیاسی دائرہ عمل میں ایک خدائی تنظیم، اس کے حلقہ سار میں ساری حکومت، ساری ماتحتی خدا کی بالادستی پر قائم ہے۔ حکمرانی میں بالادست اللہ کی ذات ہے، اور اس سے ہم مراد لیتے ہیں قرآن مجید، جو اس کی کمانڈمنٹ ہیں جو اس نے بھیجے ہیں۔ اور انبیاء جب ہوں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ ان کو نیابتی سٹیٹس ہے اللہ کی عطا سے، ان کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ بنیادی ماخذ شریعت میں شامل ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن کافی نہیں ہے، قرآن بغیر سنت و سیرت کے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو آپ کے اقوال وربل سینگز ہیں، جیسے اقیم الصلاح ہے، نماز کی ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے، سجدہ رکوع کیسے کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھو ویسے پڑھو۔ پریکٹیکل پریزنٹیشن کے لیے نبی کی ذات ضروری ہے، احکام کی تنفیذ کے لیے۔ تو نظام اللہ کا ہے، اس میں تنفیذ کی قوت وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے ہم بعض اوقات نظام مصطفیٰ کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہ نظام جو خدا کا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے نافذ ہوا، آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے، آپ کے حسن خلق سے، جو آپ نے کر کے دکھایا وہ سیرت ہے اور سنت ہے۔ جو آپ نے فرمایا وہ آپ کے اقوال ہیں، وربل سینگز ہیں، وہ حدیث کہلاتی ہے۔ تو حدیث، سنت و سیرت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اسی لیے قرآن و سنت دونوں بنیادی ماخذ شریعت ہے۔ دوسری بات، بہت سارے احکام قرآن میں نہیں بھی ہیں، ان کا اجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ لا میکنگ اتھارٹیز ہیں جو اللہ کی عطا ہے، حضور کوئی بھی قانون بدل بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، یہ اللہ نے اذن دیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ لا میکنگ اتھارٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دے، جو کچھ ما کان وما یکون، سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر امامت ہے، لیڈرشپ، اصول ہے کہ اسلامی طرز حکومت دوسری حکومتوں سے ممتاز، اس میں خلیفہ اور لیڈر ہوگا who will lead from the front، ملٹری افیئرز، پولیٹیکل، اکنامک، سارے وہی دیکھے گا۔ آگے اس کے نیچے ڈپارٹمنٹس ہوں گے، شورا ہوگی، عاملین ہوں گے، بی ٹی سسٹم ہوگا، ڈپارٹمنٹس ہوں گے۔ پھر انسانیت، اسلامی حکومت انسانیت کے اصول پر قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اور انسان کے متعلق 2 واضح اعلان، معیار تخلیق
انسان خدا کی مخلوق ہے، اس کو اعلیٰ معیار پر تخلیق کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسانیت، قرآن کا موضوع بھی انسان ہے۔ پھر قانون عظمت، انسانی خداداد قانون عظمت کا مالک ہے اور اس کو دنیا کی موجودہ تمام قوانین پر برتری حاصل ہے۔ اس میں نفس انسانی ایک متوازن شے ہے، انسان اپنے نفس کا بھی محافظ ہے۔ فطرت انسانی فطرت عالم تکوین میں ہے، اور ہر انسان کا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انسانی امن، آزادی اور مساوات کے متعلق جدید سیاسی نظریات ہیں، اس میں فتح مکہ کا واقعہ اسلامی حکومت کی تاسیس کی حقیقت کو ظاہر کیا۔ اس کے اسلامی حکومت کیوں قائم ہوئی، یہ فتح مکہ بتاتا ہے۔ یہ دن دشمنوں سے انتقام لینے کا تھا، لیکن ایسے دن میں اسلامی تعامل نے ثابت کیا کہ انتقام پر انسانیت غالب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر 3 تاریخی اعلان کیے، جن کا آوازہ 1852 میں فرانس کے یوم انقلاب کے موقع پر سنا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ 3 کیا تھے؟ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یا ایھا الناس ان اللہ حرم مکہ فلا یحل لامرئ ان یسفک فیہ دما اذهبوا انتم الطلقاء ان اللہ اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظیمها بالآباء الناس من آدم و آدم من تراب۔ یہ جو 3 ہیں، اعلان امن، پہلا پیس، اناؤنسمنٹ آف پیس اینڈ کو ایگزسٹنس۔ یہ دنیا، مغرب نے، مسلمانوں نے، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا فتح مکہ کے موقع پر ایک گلوبل اناؤنسمنٹ آف نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت اناؤنس ہو گیا تھا کہ مکہ ہمیشہ سے دارالامن ہے، ہاؤس آف پیس قرار دیا۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ آج کے بعد اس سرزمین میں خون بہائے اور اس کے سرسبزی کو نقصان پہنچائے۔ نہ صرف انلیگل ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ منع ہو گئی، فوربیڈن ہے، بلکہ انفراسٹرکچر، سرسبز کھیتیوں، درختوں کو کاٹنا منع ہے۔ یہ ہے چارٹر نبوی جو انسانیت کے لیے ہے۔ پھر اعلان آزادی، جاؤ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، تم سب کے لیے، تم سب آزاد ہو اپنے اپنے کاموں میں، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے۔ خیر الناس من ینفع الناس کا بجدہ جافظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو انسانوں کے حق میں بہتر ہے، اپنا اپنا خیر پہنچاؤ، کام کرو۔ پھر اعلان مساوات انسانی، خاندانی نسلی غرور کا خاتمہ، ایریڈیکیشن آف ایتھنک ڈویژن، ریسزم جو آج US بات کرتا ہے۔ تمام انسان آدم سے اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ ورلڈ آرڈر اسلامی سیاست کا جو منتج ہوا فتح مکہ پر، یہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس کا ایسنس ہے، اس کا نقطۂ کمال ہے۔ آج اگر دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری پہ بھی لبرٹیز کی بات کرتی ہے تو وہ سارا کاپی پیسٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے اناؤنسمنٹ سے، خطبہ حجۃ الوداع سے۔ تو دنیا آج بھی مصطفیٰ کریم کے اصولوں پہ چل رہی ہے، چاہے ان اصولوں کی بعض فرض یوم انقلاب فرانس پہ نظر آتی ہو، چاہے وہ اصول ہمیں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ملیں، چاہے UNO کے چارٹر میں ملیں، جو خطبہ حجۃ الوداع کا جو نبوی چارٹر ہے اس سے انسانی حقوق کی ڈکلریشن انہوں نے لیا، چاہے وہ US کی جو انیگورل سیریمنی ہے پریزیڈنٹ کی، اس میں وہاں لبرٹیز کی بات ہو اور بلیسنگز آف گاڈ کی بات ہو، تو وہ اصول رہنما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اصل میں دنیا کی آزادیاں، انسانی حقوق، لبرٹیز، فریڈم آف ایکسپریشن اور ایکسپلائٹیشن کو ایریڈیکیشن، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا گیا۔ آپ کا ہی نظام کیری کر رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جہاں بھی باز گشت ہے وہ آپ کے گلوبل نبوی آرڈر کی ہے، انہی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو ہم ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں، ایک ایک چیز میں، ہر آزادی میں، ہر مساوات، ہر انصاف میں نبی آخر الزماں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقروض ہیں، اور انہی چیزوں کو ہم آگے پھیلاتے رہیں گے۔ آپ کی یاد دہانی کا بہت شکریہ، آپ کو ریوائیو کرتے رہیں گے۔ اسلامک رچ پولیٹیکل تھاٹ اینڈ کلچر، اس سے کنیکٹ کریں اور آگے بڑھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔